अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना है ज़ात बारी ताला के लिए और दरूद व सलाम है आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और आपके आले पाक अलैहिमुस्सलाम पर। प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ में आपके हाज़िर खिदमत है और आज का दिन शहादत हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस मुनासिबत से तमाम मोमिनीन और बिलखुसूस हमारे और आपके वारिस हक़ीक़ी हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हज़रत इमाम अली नक़ी अल-हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से रहेगी, चूँकि दिन जो है वो शहादत का दिन है और लाज़मी और ज़रूरी है कि आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया जाए और ख़ुद ज़माने ग़ैबत हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ में हमारी ज़िम्मेदारियों में से है कि इहयाए दीन कर सके और इहयाए दीन यकीनन इनके ज़िक्र को, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र को इहया करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और आज इंशाअल्लाह इसी मौजू पर हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान आली जनाब मौलाना अली रज़ा अश्तर साहब क़िबला इंशाअल्लाह महव गुफ्तगू रहेंगे और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी उनके साथ कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर कैसे मिजाज है आपके? खैर आफियत से इंशाअल्लाह। करम है अल्लाह का, एहसान है मौला का। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि मसरूफियात के बावजूद आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का यह मौका हमें फ़राहम फरमाया। और आज के दिन के उन्वान से शहादत हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस उन्वान से आपकी खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। चूँकि वक्त जो है वो क़िबला हमारा मुख्तसर है और आप जैसी शख्सियत के लिए यकीनन ये वक्त मुख्तसर ही है, तो मैं सवालात का सिलसिला भी इस उन्वान से शुरू करना चाहूँगा और इमाम के उन्वान से। तो पहला सवाल मेरा यही है कि ख़ुद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कौन से फ़यूज़ व बरक़ात इस उम्मत के लिए आप अलैहिस्सलाम छोड़ कर गए हैं, इस पर अगर वज़ाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाह फरमाएँ। इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं इमाम हुसैन टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ, उनके तमाम ज़िम्मेदारान कारकुन हज़रात का शुक्रगुज़ार सलामत रहे कि जो आज इस ज़माने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया, जो कि आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया की आदी हो चुकी है, वहाँ पर अगर अच्छा काम किया जाए इस तरीके का जैसा आपका चैनल कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। उलूम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, तबलीगात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आम करने का बेहतरीन ज़रिया है। जिन ज़राए में इमाम हुसैन टीवी का हमें लगता है कि काफ़ी मुमताज़ चैनल है आपका, और हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सिदक़े में आपकी इन कोशिशों में आपको कामयाबी इनायत फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। शुक्रिया क़िबला। बिस्मिल्लाह फरमाएं। जैसा कि आपने सवाल किया और आपने मोमिनीन को बताया भी कि आज की तारीख़ शहादत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, और आपने सवाल किया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मोमिनीन को ये समझना चाहिए कि इमाम कहते किसे हैं। जी, मैं इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू करूँगा, जी, लेकिन इमाम ने हमारे लिए छोड़ा, जो फ़यूज़ और जो बरक़ात इमाम ने हमारे लिए छोड़े हैं, जी, क्योंकि इमाम कायनात के लिए रहमत व बरकत हैं, बेशक, लेकिन इमाम ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। उनमें से एक तोहफ़ा अपने इमाम का अपने नाज़रीन की खिदमत में मैं बयान करना चाहूँगा, और इस उम्मीद के साथ बयान करूँगा कि मोमिनीन इस तोहफ़े की कद्र करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा तोहफ़ा जो इमाम ने, 10वें इमाम ने बिलखुसूस हमारे लिए छोड़ा है, वो ये है कि एक मर्तबा आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, जिनका नाम तारीख़ में मूसा इब्ने नख़ई बयान किया जाता है, सही,
وہ فرماتے ہیں کہ میں امام کے پاس گیا، میں نے امام سے کہا کہ مولا ہمیں کوئی ایک ایسی چیز عطا فرما دیں کہ جس کی وجہ سے ہم ائمہ حضرات کی زیارات کر سکیں، صحیح دیگر جو ماقبل ائمہ گزرے ہیں ان کی زیارتیں ہم کر سکیں اور ہمارے لیے آسانی ہو، کیونکہ ممکن نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو کرب و بلا میں رہتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، اللہ سب کو توفیق دے کہ اس دربار میں سب جائیں اور اپنی پیشانی کو پاک و پاکیزہ بارگاہ میں خم کر کے آئیں اور اس کے بعد برکت اور رحمت لے کر آئیں۔ تو وہ امام کی خدمت میں آئے اور امام سے درخواست کی، گزارش کی کہ مولا ہمیں کچھ ایسا تبرک عطا فرمائیں جو ہمارے ہمیشہ کام آئے۔ تو امام نے ان کو زیارتیں، یہ بہت اہم زیارت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اور مومنین سے گزارش کے ساتھ کہ آپ اس کی کم از کم ایک مرتبہ تلاوت ضرور کیجئے، زیارت جامعہ کبیرہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 بالکل آواز کلیئر ہے، بسم اللہ۔ علماء فرماتے ہیں ہمارے بزرگان کہ یہ ایسی زیارت ہے کہ جو جوشن کبیر کے مترادف ہے۔ صحیح، یعنی جو جی بسم اللہ فرمائیں۔ استغفر اللہ، وہ فون آ جا رہا ہے بار بار۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، بسم اللہ۔ ایک سیکنڈ بس، زحمت کے جی لیے کوئی معذرت۔ مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ہاں، تو امام نے اس کو یہ زیارت عطا فرمائی، اور اس زیارت میں ایسے ایسے فیوز، ایسے ایسے برکات پوشیدہ ہیں کہ جیسے جوشن کبیر میں 100 تبرکات مومنین کے صحیح اس میں موجود ہیں، اور ماہ رمضان میں خاص کر گزارش کی گئی ہے کہ اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو جس طریقے سے 100 تبرکات جوشن کبیر میں موجود ہیں، ویسے ہی 100 تبرکات زیارت جامعہ کبیرہ میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ میرے ناظرین، محترم ناظرین، اگر زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کریں گے تو شاید اس گوشے کی طرف ان کا ذہن جائے گا کہ جس میں امام نے زیارت ناہیہ میں اللہ، سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور نبی کی نبوت کی طرف بتایا ہے، اور اس کے بعد ائمہ مولائے کائنات اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ کی ولایت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں یہ جملہ ہے، واقعہ میں ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہے۔ اس میں یہ جملہ مولا نے فرمایا ہے کہ اے پروردگارا، جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اللہ اکبر، تم سے محبت کرنے والا ہے وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں تو حقیقی معنوں میں وہی انسان اہل بیت سے محبت کرنے والا وہی ہوگا جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، اور جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا واقعاً وہی ائمہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو کوشش کریں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں زیارت جامعہ کبیرہ کو ایک مرتبہ ضرور دیکھا جائے اور ان کی تلاوت کی جائے۔ بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ یقیناً یہ ایک عظیم ہدیہ ہے تمام بشریت کے لیے۔ ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ جو حضرت سے امام علی نقی علیہ السلام کا دور ہے، نہایت ہی پرآشوب دور، اور اس میں جو ظالم خلفاء ہے بنو عباس کے، ان کا کیسے یہ دور کس طریقے کا تھا، اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے یہ دور ایسا گزرا، آپ یقین کریں، تھوڑی سی تاریخ اگر ہم اپنے مومنین کے سامنے پیش کریں تو اس نہج سے بس 2 منٹ میں، نویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام جو آپ کے والد بزرگوار بھی ہیں، تو آپ کی کل حیات سب سے کم یعنی 25 سال تقریباً آپ حیات رہے اس دنیا میں۔ اللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے 10ویں امام کی زندگی اگر دیکھی جائے تو آپ نے بھی تقریباً 40 سال اس دنیا میں زندگی گزاری۔ صحیح۔ بات کی جائے 11ویں امام کی تو 11ویں امام نے کل 28 سال اس دنیا میں زندگی گزاری۔ اگر ان 3 اماموں کو سلسلے وار جو یہ امام ہیں، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام،
جی اگر ان کی حیات طیبہ کو آپ جمع کرتے ہیں تو صحیح 100 سال بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اب آپ اندازہ کریں کہ اس کم سنی میں، اس جی کم عمری میں بھی جی اہل بیت علیہ السلام پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے۔ اللہ لعنت اکبر، ہو اللہ کی ان ملعونوں پر، بے شمار بے شمار خصوص متوکل پر، کہ بے شمار، متوکل کے بارے میں روایتیں یہ کہتی ہیں جی کہ اتنا ظالم و جابر انسان تھا جی جس نے ظلم کی حد یہ کی جی کہ اچانک اس کے، چونکہ بادشاہ تھا، مزاج میں بادشاہت تھی اس کے، جی جی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم سیر و تفریح کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، صحیح، لہذا سب کو ہمارے ہمراہ چلنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اب آپ دیکھیں، ایک معصوم، ایک جی امام آل رسول، جی رسول کا بیٹا، جی خاص کر امام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ بھی ہمارے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے چلیں، صحیح، لیکن ظلم یہ تھا کہ خود بہترین سواری پر سوار ہو کر چل رہا تھا اور امام کو پیدل پیادہ چلنے پر اس نے مجبور کیا۔ لا الہ الا اللہ، لا ہمارے ساتھ، ہماری سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلیں۔ لا الہ الا لہٰذا میں نے جو کتابیں دیکھی، اللہ، جی واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ امام، روایت یہ کہتی ہے کہ امام کئی میل تک اس کے ساتھ اللہ پیدل اکبر، چلے اور پھر واپس آئے، اور جب واپس آئے اور سفر کی تھکن اس انداز سے آپ کے اوپر طاری ہوئی کہ آپ کچھ دن تک علیل رہے، اللہ اکبر، اتنی زیادہ پریشانی۔ تو ایسے دور سے آپ کا زمانہ گزرا ہے، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، متوکل اور اس کا بیٹا معتز، مستنصر، یہ سارے جی ایسے بادشاہ تھے۔ اور چونکہ بادشاہ کی بات ہے تو ایک جملہ اور میں بیان کیے دیتا ہوں کہ ایک بسم اللہ، مرتبہ آپ دیکھیں، حشر جی جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ملے گا، جی جیسا بالکل، کہتے ہیں نا کہ جیسا آپ بوئیں گے ویسا کاٹنا ہوگا۔ جی بالکل، تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ متوکل، جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کا بغض بھرا ہوا تھا، جی اس نے ایک مرتبہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ ام علیہ، الائمہ، صلی اللہ کی علیہ شان میں محمد وعلیہ، گستاخی، جی کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ جب اس کے بیٹے نے یہ نازیبہ الفاظ اس کے کانوں تک آئے، اسے اچھا نہیں لگا، تھا دشمن اہل بیت، دشمن امام علی نقی علیہ جی السلام، لیکن جیسے ہی رسول کی بیٹی کی توہین اس کے زبان سے ہوئی، جی اس کے بیٹے نے علماء کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس زمانے کے علماء سے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی رسول کی بیٹی کی توہین کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جی تو علماء نے باقاعدہ اس زمانے میں فتویٰ دیا، جی اور یہ فتویٰ دیا کہ ایسے لوگ واجب القتل ہیں، انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ جی اب آپ بتائیں، آپ خود اندازہ کریں، بے شک بے شک، جب اس زمانے کے علماء، جبکہ باطل حکومت تھی، سب کچھ دشمنوں کا تھا، جی سلطنت، حکومت، بالکل، سارے سپاہی دشمنوں کے تھے، جی اس ایسے مجمع میں، ایسے بھیڑ میں یکا و تنہا ہمارے 10ویں امام موجود تھے، اور اللہ وہاں پر اکبر، بھی اگر ان علماء نے، درباری علماء نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی ایسے گستاخ بنت رسول کا کیا کیا جائے، تو جی علماء نے فتویٰ دیا کہ وہ واجب القتل ہیں۔ تو اس اللہ کا اکبر، مطلب یہ ہے کہ مومنین کو نتیجہ نکالنا چاہیے بے شک، کہ صرف متوکل نے گستاخی کی تھی، کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے، تو اس کے لیے اللہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ اللہ، واجب قتل ہے۔ جی اب آپ فیصلہ کریں جی کہ جو صرف متوکل کے زبان سے کچھ جملے جی شہزادی کے شان کے خلاف نکلے تھے، جی تو جی وہ تو واجب القتل ہو سکتا ہے، جی لیکن جس نے رسول کی بیٹی کے دروازے پر آگ اللہ اکبر، اللہ کیا، اکبر، کیا وہ لوگ لعنت کے بے مستحق نہیں ہیں؟ شک بے شک لعنت کا مستحق ہے، بے شک بالکل ہیں۔ بے شک، تو ایسے زمانے سے آپ کا سلسلہ گزرا ہے، اور ایسے ایسے بادشاہ آپ کے زمانے میں رہیں۔ آپ دیکھیے کہ امام تو امام ہے نا، جی امام کی فضیلت کے کیا کہنے، جی بے خدا کی شک، قسم فضیلت تو وہی ہوتی ہے کہ جب دشمن بھی بیان کرنے جی پر مجبور ہو جائے۔ بے شک بے شک، متوکل کا زمانہ تھا، اور اسی زمانے میں متوکل نے، شہادت سے پہلے کی بات میں بیان کر رہا جی صحیح، ہوں، تقریباً یہ روایت تاریخ اسلام میں جلد 1 اور صفحہ نمبر 66 پہ موجود ہے۔ صحیح،
کہ متوکل نے ایک مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے دربار میں امام کو بلا کے قتل کروا دیں، لہٰذا اس نے اس سازش کے تحت امام کو دربار میں بلوایا۔ صحیح۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام دربار میں آئے اور وہیں پر ایک شخص موجود تھا جس کا نام ذہن میں اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن وہ مولا کا چاہنے والا تھا، دل میں محبت تھا۔ اس نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی آل رسول ہے، کوئی علوی انسان ہے جس کو قتل کرنے والا ہے اسی دربار میں، تو اس نے کہا کہ میں وہاں پر اس دربار کے دروازے کے قریب ٹھہر کے اس انتظار میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ دیکھتا ہوں وہ علوی شخص کون ہے کہ جس کا قتل ہونے والا ہے۔ وہ اس منظر کے انتظار میں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اچانک 10ویں امام وہاں پر حاضر، جیسے ہی دربار میں آئے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دل ہی دل میں یہ دعا کی کہ پروردگار متوکل کے اس شر سے اس علوی بندے کو محفوظ کرے۔ دیکھیے اس نے صرف دل میں دعا کی کہ پروردگار اس متوکل کے شر سے میرے مولا کو محفوظ رکھنا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی نگاہوں نے دیکھا کہ سامنے نورانی چہرے رکھنے والا ہمارا امام نے حاضر ہوا، اور امام اس کی خدمت میں آئے اور آن کے اس کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اے بندے خدا، تو نے جو دعا کی تھی اللہ نے تمہاری دعا قبول کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا متعجب ہوا مجھے اس بات کا تعجب کہ امام سے میری آشنائی نہیں، امام مجھے جانتے نہیں تھے، کبھی ملاقات نہیں تھی، لیکن پھر بھی امام نے میرا نام لے کے بلایا۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ جاؤ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اور میں اس بادشاہ کے شر سے محفوظ ہو گیا بے شک انشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب امام نے مجھے یہ کہا اور اس کے بعد امام نے ہمیں ایک دعا دی، اس کے کچھ ہی دن کے بعد اس نے کہا کہ امام کی اس دعا کی برکت میں اتنا مالا مال ہو گیا کہ جو فقر و فاقہ سے میں زندگی گزار رہا تھا وہ سب برطرف ہوا اور میری زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرنے لگی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا زمانہ کہ جس زمانے میں ایسے بادشاہ اور اس دربار میں ان بادشاہ کے زمانے میں بھی امام نے تبلیغ کا پیغام جاری رکھا، اسلام کو پہنچاتے رہے ہر حال میں۔ آپ قید خانے کا واقعہ دیکھ لیں، امام کے گھر کی تلاشی کی گئی، متعدد ایسے واقعات موجود ہیں تاریخ میں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام نے جو اپنی زندگی گزاری ہے ہر ایک عمل سے اسلام کو عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 منٹ کا ٹائم ہے، اس میں اگر امام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، اس عنوان سے اگر کوئی پیغام دینا چاہیے، یا امام کی زندگی اور حیات طیبہ سے جڑا ہوا کوئی خاص واقعہ یا کچھ خاص میسج، اس میں یہ 3 منٹ کا ٹائم ہے، بسم اللہ فرمائیں۔ دیکھیے سب سے پہلے میں جلدی سے آپ کے خدمت میں کچھ باتیں بیان کر دوں، چونکہ امام سے متعلق یہ سلسلہ جاری ہے تو ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی والدہ، آپ کی بات کاٹ کے ابھی آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا انشاءاللہ، لیکن ناظرین کی خدمت میں آپ کی والدہ کا نام تاریخ میں سمانہ خاتون بیان کیا جاتا ہے، اور 5 رجب آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، 214 ہجری، مدینے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اور ایک خاکہ بس پیش کر رہا ہوں، اور شہادت یہ جو آج کی تاریخ ہے 3 رجب المرجب 254 ہجری تقریباً آپ کی شہادت کی تاریخ ہوئی، اور سامرہ میں آپ مدفون ہیں اس وقت۔ بالکل۔ ایک واقعہ بہت چھوٹا سا اور آپ کے سامنے بیان کر دوں امام سے متعلق۔ دیکھیے امام کی ذات کیسی ذات ہے، بابرکت ذات ہے ہمارے معصومین علیہ السلام کی۔ بے شک۔ متوکل کے گھر میں کچھ بطخیں، مرغابیاں پلی ہوئی تھیں۔ صحیح۔ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی متوکل کے یہاں کوئی بھی جاتا تھا تو وہ بطخیں بآواز بلند چیختی تھیں، آوازیں بلند کرنے لگتی تھیں، جس کی وجہ سے
آپس میں بات کرنے میں تکلیف ہوا کرتی تھی، لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے تھے، اتنی زیادہ آوازیں بلند ہو جایا کرتی تھی۔ صحیح۔ لیکن وہیں پر یہ بھی موجود ہے کہ جیسے ہی ہمارے امام 10ویں امام جی اس کے یہاں داخل ہوا کرتے تھے، وہ ساری بطخیں خاموش ہو جایا کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس چھوٹے سے واقعات سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امام اس عالی مرتبت ذات کا نام ہے اللہ کہ جس اکبر، کی معرفت جانور بھی رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، واہ۔ اور لوگ کیسے تھے؟ جی وہ تو جانوروں سے بھی بدتر تھے کہ بے جنہوں شک بے نے شک، ہمارے 10ویں امام کو زہر دے کر اللہ شہید کیا۔ اکبر، اللہ کیا وہ اکبر، ان جانوروں سے بدتر نہیں تھے؟ بے شک بدتر بالکل۔ تھا یقیناً۔ اور ان کا ظلم یہ تھا، جو کہ شہادت کی تاریخ ہے، جی ان کا ظلم یہ تھا کہ صرف اور صرف انہوں نے 10ویں امام پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ متوکل نے اور بارہا ہارون سے آپ دیکھ لیں یا اس سے اوپر چلے جائیں، متوکل نے کئی مرتبہ اپنی زندگی میں یہ کوشش کی کہ روضہ امام حسین کو ڈھا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے۔ اللہ، بے شک۔ آخری بات، بس 2 منٹ میں جلدی سے ختم کر دوں، بسم اللہ۔ اور ایک میسج اپنا دینا چاہوں گا جی یہ امام حسین ٹی وی کے ذریعے سے، بسم اللہ، اور آپ کی گزارش بھی کروں گا کہ یہ میسج تمام عالم اسلام تک پہنچنا چاہیے۔ انشاءاللہ۔ پانی نہر علقمہ کو کاٹ کے اس نے یہ حکم دیا کہ روضے کی طرف کر دیا جائے اس کا رخ، جی تاکہ سارا کا سارا پانی امام کی قبر کی طرف لا جائے، الہ الا اور اللہ۔ اس وقت وہ روضہ ویسا تعمیر نہیں تھا، جی لہٰذا اس کا یہ مقصد تھا کہ قبر کی طرف پانی جا کر قبر کے نام و نشان ختم ہو جانے چاہیے۔ لیکن اسی زمانے میں ایک نام ہم نے تاریخ میں دیکھا، بڑا خوبصورت نام ہے، پروردگار ان کی طرز زندگی پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے تمام مولا کے چاہنے والوں کو۔ اللہ آمین۔ ایک نام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جن کا نام زید مجنون کہا جاتا ہے ان کو۔ صحیح۔ دیوانہ ہو تو کتنا اچھا ہو کہ اگر اہل بیت کا دیوانہ بنا جائے۔ جی بے شک، ایک دیوانہ جس کو بہلول دانا کہہ کے تاریخ نے یاد کیا، بے اور شک۔ ایک دیوانہ اور ہم نے تاریخ میں دیکھا جن کو زید مجنون کہا جاتا ہے۔ زید جی مجنون اس وقت مصر میں تھے جب متوکل نے یہ حکم دیا کہ جی پانی اور روزے کو منعقد کیا جائے، جی اور پابندی لگا دی گئی ہے زیارت پہ۔ جی، زید 1 مجنون منٹ کا ٹائم ہے وہاں سے قبلہ۔ نکلے اور نکلنے کے بعد کوفے پہنچے، وہاں پر بہلول دانا سے ملاقات ہوئی، جی اور دونوں دیوانے اہل بیت اللہ آپس میں اکبر، ملاقات کر کے دونوں نے تبادلہ خیال کیا، بے شک۔ اور اس کے بعد یہ ارادہ کیا کہ ہم زیارت قبر امام حسین کے لیے جائیں گے۔ جی دونوں ایک ساتھ وہاں سے چلے، اور جیسے ہی کربلا پہنچے تو جی تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ افراد وہاں پر موجود تھے کہ جن کو مامور کیا گیا تھا جی کہ نہر علقمہ کے راستے کو کاٹ کے جی وہ جی، قبر امام کر دیا جائے۔ تو صحیح۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ 2 زائر آئے ہیں امام جی کی قبر کی زیارت کے لیے، تو وہ وقت انتہا پر ہے۔ جی اور زید کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو آپ لوگوں کو زیارت سے روکنے کے لیے مامور کیا گیا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی زیارت کرنے جائے گا تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ اب آپ سنیے، جی مولا کے چاہنے والے ہیں، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں معمور کیا گیا ہے کہ وقت اگر انتہا پر ہے قبلہ، بس ایک جملے میں۔ جی جی اگر کوئی زیارت کے لیے جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ جناب اللہ زید نے اکبر، کہا کہ قتل ہونے کی نیت سے ہی اللہ آپ آئے۔ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت جو ہے وہ بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔